वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के बारे में मालूमात मुहैया करना, ताकि आप अपने और अपने ख़ानदान की सेहत का बेहतर तौर पर इलाज कर सकें, बेहतर तौर पर उसको मैनेज कर सकें। ये प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में इल्म हो, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर सकें अपनी जो अलामात हैं, अपनी जो निशानियां हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो कि नेल्सन मेडिकल प्रैक्टिस में जीपी के हैसियत से काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं एक बीमारी जो आम बीमारी नहीं है, एक ख़ास बीमारी है और फाइब्रोमाइल्जिया के नाम से उसे पुकारा जाता है। वो क्या है, क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हमने बड़ी तफसील से बात की। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इलाज के हवाले से। अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त आपके पास है, आप टेलीफोन कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है डायग्नोज के बाद इसकी इलाज की बात आती है। आपने कहा इसके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह तो नहीं है, तो फिर इलाज फिर क्या होता है, कैसे फिर इलाज? पहली चीज़ तो डायग्नोसिस, ठीक है ना। आपने अगर डायग्नोज कर लिया कि जी इनको ये है, फाइब्रोमाइल्जिया है, फिर थोड़ा इजी हो जाता है। एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि ये जो है ना काफ़ी अंडर डायग्नोज्ड है ये बीमारी जो है ना। बहुत सारे लोगों को है, लेकिन डायग्नोसिस जो है ना उसमें एक तो ये कि ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी जो है ना वो एक्सप्लेन सही नहीं कर पाते अपने सिम्टम जो है, या ये कि जीपी के पास अमूमन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। उसमें वो एक प्रॉब्लम के साथ नहीं आते, फिर 4-5 और प्रॉब्लम भी साथ में जो है ना अक्सर ले आते हैं कि जी ये भी है, ये भी है, ये जो रिलेटेड नहीं होते एक दूसरे से। तो फिर उस टाइम में ज़रा डायग्नोसिस हमें करने में भी दुश्वारी होती है। बहुत से जीपी जो है ना इसमें आप कह सकते हैं, बहुत से तो नहीं, कई जीपी ट्रेंड भी नहीं होते इस उसमें बीमारी में, तो वो थोड़ा सा उस वक्त भी प्रॉब्लम डायग्नोसिस होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी जाएँ डॉक्टर के पास, जो आपको एक जो मेन प्रॉब्लम है अगर वही रखें सामने उनके, तो फिर हमें भी उसको वर्कआउट करने में ईजी रहता है। अच्छा, इसके दो जो है ना तरीके हैं इलाज के। एक तो फार्माकोलॉजिकल कह लें जिसको दवाइयों से, और एक जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के अलावा जो है ना। तो पहले तो मैं आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है ना वो तरीका बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें है एक्सरसाइज। अच्छा, अब अगर कोई आदमी पेशेंट आपके पास आता है कि जी मेरे दर्द हैं ये वो, आप उसको कहेंगे एक्सरसाइज करो, वो कहेगा कि जी, उसको एक्सरसाइज के नाम से ही खौफ आएगा जी कि जी एक्सरसाइज कैसे, मुझसे तो जो है ना वो होता ही नहीं जी। लेकिन ये आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, आते हैं जी, हमारे एक सिस्टर हैं इस वक्त बर्मिंघम से हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे बहन? जी, मैं प्रोग्राम देख रही थी अभी, तो एक सिस्टर ने जो फोन किया था स्कॉटलैंड से। जी जी। तो मैं बस उनको मैसेज देना चाह रही थी कि जिस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने बताई है उस तरह की मुझे भी थी। तो मैंने 3 चीजें की थी घर में, तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा था। अच्छा। एक मैंने किया था कि किसी ने मुझे बताया था, वो भी कि जो हम अपनी जुबान में उसे मेथरे कहते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं ग्रीक सीड कहते हैं उसको। जी जी। वो 1 स्पून मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा वो पीस लें, इतना ज्यादा नहीं पीसना, बस थोड़ा थोड़ा सा पीस कर एक यागर्ट में 1/2 कप यागर्ट लें और उसमें उसको डाल दें और एम्प्टी स्टमक उसको लें। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकती हैं। यागर्ट अगर ऑर्गेनिक यागर्ट ले लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। तो दूसरा, जब समर में हो तो धूप में अपने आप को एक्सपोज करें, लाइक अपनी बॉडी को ना धूप में, हाँ धूप में एक्सपोज करें। ये तो डॉक्टर साहब को बड़ी पसंद बात आई है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी। हाँ, 2 चीजें थी। और तीसरी चीज जो थी, थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज, बिल्कुल जी हाँ, एक्सरसाइज तो चलना, ज्यादा तो वो मशीनों वाली एक्सरसाइज नहीं, बस थोड़ी वॉक कर लें। बिल्कुल। हाँ, मॉर्निंग में वॉक थोड़ी कर लिया करें, जब भी टाइम उनको मिले तो वो वॉक कर सकती हैं। तो बहन, आपने कहा कि आपको यही था, तो उससे कोई फर्क पड़ा आपको? हाँ, मुझे काफी फर्क पड़ा मुझे। और फिर मैंने हजामा भी कराया था, कपिंग करवाई थी। ठीक। मुझे तो इतनी तकलीफ थी कि मैं जब अगर टॉयलेट वगैरह में भी जाती थी ना, अगर मैं लोटा उठाती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं उठा नहीं सकती ना। कभी
لائک میرا شولڈر جو کبھی کام نہیں کرتا تھا، یا کبھی میرے ہاتھ بھی اسی طرح نا کافی اس میں سویلنگ ہو جاتی تھی. لیکن یہ 3-4 چیزیں کرنے سے مجھے سے کافی فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اور یہ تھی ہماری ایک بہن جنہوں نے ظاہر ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، ہم کبھی اس پہ نہیں ہوتے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں وہ ایکسرسائز والا تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. اور پھر ایکسپوز کریں، باہر جائیں، دھوپ لیں، کیونکہ وٹامن ڈی کی بڑی اس کی بھی ہماری کمیونٹی میں کافی جو ہے نا ڈیفیشنسی رہتی ہے، اس سے بھی پین جو ہے نا ہوتے ہیں. اور بات ایکسرسائز کی ہو رہی تھی، آپ بھی کہہ رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے کہ ایکسرسائز اس بیماری کے لیے اگر کہہ لیں کہ مین علاج اس کا جو ہے نا ایکسرسائز ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے. ایروبک ایکسرسائز جو ہے 20 منٹ روزانہ ہفتے میں اگر 3 دفعہ کر لیں تو ٹھیک ہے. وہ ایکسرسائز اس میں جو ہے نا آپ لائٹ جاگنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، جو سوئمنگ کر سکتے ہیں سوئمنگ کریں، بائکنگ سائیکلنگ جو ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. مطلب ایک تو ہوتی ہے کہ جس کو ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں، اس کے آپ سمپل اس کو یہ کر لیں کہ یہ آپ جاگنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے نا بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سانس نہیں مطلب جو ٹوٹ کے جو ہے نا بات نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک سینٹنس جو ہے نا اتنی ایکسرسائز، تو اس سے جو ہے نا بہت سارا فرق پڑتا ہے اس کو. اور یہ 20 منٹ ہفتے میں 3 دفعہ اگر 6 ویک تک کر لیں نا تو بہت سارے سمٹم ختم ہو جاتے ہیں، بہتر امپروو ہو جاتے ہیں. بالکل جی. اس پہ بات کریں گے. سسٹر ہماری مینچسٹر سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی خیریت سے. جی یہ اب ٹی وی کی آواز اگر آپ کم کر دیں. جی یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. جی تو یہ مطلب بیماری جو ہے یہ مجھے بھی ہے تقریباً 10 سال سے. 10 سال سے. جی لیکن پہلے جب ڈاکٹر دے رہے تھے دوائی تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گی، 6 مہینے لگیں گے، 1 سال لگے گا. پھر کرتے کرتے انہوں نے کہا جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی تو یہ جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں یا جو بھی چیز بتا رہے ہیں یہ سب سمٹمز ہیں اور یہی بیماری ہے مجھے. لیکن مجھے یہ بات کرنی تھی ابھی کہ جب میں رات کو ایک وہ مجھے دوائی دیتے ہیں، مجھے ڈپریشن کی دوائی بھی میں لیتی ہوں، ڈائبٹیز کی بھی لیتی ہوں اور کولسٹرول کی بھی لیتی ہوں. اچھا. تو اس کے ساتھ مجھے جو پین کلر ہیں وہ بھی میں لیتی ہوں، اور ایک وہ مجھے یاد نہیں نام آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی گولی ہے، وہ 3 گولیاں میں شام کو لیتی ہوں سوتے وقت. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں جب سو جاتی ہوں نا تو 3 یا 4 گھنٹے جب گزر جائیں گے تو جیسے کہ میری پوری بازو اور پورے ہاتھ بالکل سو جاتے ہیں، جیسے کہ میں ہلا نہیں سکتی، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے آنکھ کھل جاتی ہے. تو صبح کو بھی 3-4 بجے جب اٹھ جاؤں گی تو اس کے بعد جب سو جاؤں گی پھر بھی یہی ہوگا صبح کو، جیسے کہ پورے ہاتھ اور بازو پوری سو جاتی ہیں. مجھے یہ بہت تکلیف دیتے ہیں کہ ان کا میں کیا کروں. آپ نے اپنا تھائرائڈ چیک کرا ہے؟ یوزلی ہم کرتے ہیں جو بھی ڈائبیٹکس ہیں ان کا ہر 6 مہینے سال میں 1 دفعہ ضرور. ہاں جی وہ تو ڈاکٹر نے سب کچھ چیک کیا ہوا، تھائرائڈ تو نہیں ہے مجھے. وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بہن، آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آپ فون رکھ دیں تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ٹی وی اسکرین پہ آپ کو سارا جواب مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. تو یہ ایک تو انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں سوجنے کی سو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافی ڈپریشن کی بھی دوائیاں لے رہے ہیں، ڈائبٹیز، کولسٹرول، بہت سی دوائیاں لے رہے ہیں. تو یہ کیا یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جو ہے نا ڈائبیٹکس جو ہیں ان میں کافی کامن ہے یہ سو جانے، جو ہاتھ پیر سو جاتے ہیں. اچھا تھائرائڈ کا جن کو پرابلم ہے ان کے بھی ہاتھ پیر سو جاتے ہیں. موٹاپا جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جن کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے نا وہ بھی اکثر شکایت کرتے ہیں جی ٹانگ سو گئی یا سوتے میں یا بیٹھتے میں. اچھا جی یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں. تو موٹاپے کو کم کرنا پڑے گا. جی ٹھیک. تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو نان فارماکولوجیکل جو ہے نا پرابلم، جس میں جو ہے نا دوائیوں کے بغیر سب سے امپورٹنٹ چیز ایکسرسائز ہے. بالکل. تو ایکسرسائز جو ہے وہ اگر کریں تو اس سے بہت سارے سمٹم امپروو ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے بھی جو کئی جو ہے نا ناظرین نے پوچھا ہے کہ جی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ نہیں. 20% لوگوں میں اوور 5 ایئرس سمٹم ختم بھی ہو جاتے ہیں.
اس کا علاج ہے؟ علاج نہیں ہے، مطلب خود ہی ختم ہو جاتا ہے، خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن علاج جو میں نے بتایا کہ ایکسرسائز جو ہے نا، اگر اس کے ساتھ کریں تو پھر تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے جو نا سمٹم یا تو بہت زیادہ امپروو ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز. پھر دوسری چیز یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سی بی ٹی یا ایک فارم آف کاؤنسلنگ، وہ ایک لندن سے بہن تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو وہ کرتی ہوں کہ جی بڑی پازیٹیو. بالکل. تو وہ کاؤنسلنگ میں بھی یوزلی وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ حوصلہ دیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ جی آپ کی بیماری ہے کیا، اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے، کتنا کا آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ جی اگر میں ایکسپیکٹ کروں گا جی نہیں مہینے میں مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے اور نہ ہو تو میں اور ڈپریس ہو جاؤں، تو ان کو ہونا چاہیے کہ جی یہ اس کا علاج کوئی اتنا ہے کوئی نہیں، آسان نہیں ہے، اور اس کو جو نا انسائٹ ہونی چاہیے اپنی بیماری کی. بالکل. اور ایکوپنکچر، وہ کافی ساری ریسرچ ہوئی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ ریلیف جو ہے نا مسل پین وغیرہ کو مل جاتا ہے، لیکن کوئی وہ بالکل کیور نہیں ہے. ہماری بہن نے اجامہ کا بھی ذکر کیا تھا، ایک بہن نے، وہ بھی ایک فارم ہے. وہ ایک فارم ہے کہہ سکتے ہیں جی. تو ظاہر ہے یہ بیماری، لیکن اکثر جب درد اور تکلیف ہوتی ہے جی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں. ہمارے لیے یہ کیچ 22 ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا آپ جواب دیں. ہماری ایک بہن ہے لندن میں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام جی. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا مجھے بھی بہت تکلیف ہے تو میں بات کروں. میری بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی مگر سنتے رہنا. جی سنتے رہیے. جی ہاں جی. مجھے نا 6 سال ہو گئے پہلے میرے پاؤں کے انگوٹھے اور دوسری انگل کے درمیان اتنی درد ہوئی تھی، جہاں پھر درد بہت ہوئی تھی. رات کو ٹھیک ٹھاک سوئی، صبح اٹھی تو وہ ہوتی. اچھا پھر میں چل بھی اتنا نہیں سکتی تھی. پھر ہاسپٹل گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں یہ فٹ ڈراپ ہے، یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا پھر کچھ عرصہ تو چھوڑ دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر علاج بھی کراتے رہے. کسی نے بولا یہ ناڑ ہوتی ہے نبض، یہ وہ بند ہے، یہ وہ. ادھر ایک اسپیشل جرمن سے کر کے آیا ہوا ہے ڈاکٹر، پرائیویٹ دیکھتا ہے، اس کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ یہ ایک نبض ہے، یہ خود بخود بھی کھل سکتی ہے، تو ویسے یہ پیچھے بیک کا آپریشن کرنا پڑے گا. تو پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر میری ماں بھی ہوتی تو میں اس کو کہتا 5-6 مہینے ابھی نہیں کراؤ کیونکہ شاید خود بخود کھل جائے، مگر پھر نہ کرایا. اس کے بعد پھر یہ زیادہ ہوتی گئی. وہ تھوڑی سی پھر آہستہ قسم کی تھوڑی ٹھیک بھی ہو گئی، مگر تھوڑی ضرورت تھی. میں کہتی تھی کہ اتنے سے میرا کام چل رہا ہے، زیادہ نہ ہوئے تو میرے لیے یہ بھی ٹھیک ہے. مگر اب یہ جانے کہ مجھے اتنی درد ہونے لگی ہے پھر دوبارہ کہ پاؤں کے اوپر اس طرح چھوٹی سی جیسے کرنٹ پڑتا ہے اور یہ اب گھٹنے تک آ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے میرا یہ پاؤں بھی سو گیا ہے اور مجھے درد بہت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے گولیاں دی ہوئی ہیں، اس کا قصور ان کا مجھے ابھی نام نہیں آتا، وہ نبض کی ناڑ کے درد کے لیے تو وہ بھی لیتی ہوں. مگر ساتھ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، وہ اس کی دوائیاں بھی لیتی ہوں. مگر اس کو تو ذرا بھی کئی لوگ کہتے تھے گرم جگہ پہ رکھو. میں پاکستان گئی تو گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ میں رکھتی رہی. پھر میں چل پھر سکتی تھی بہت ماشاءاللہ. پھر میں اتنی دھوپ میں چل کے بازار جاتی جراب پہن، مگر اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اب میں اتنا چل بھی نہیں سکتی اور مجھے درد ہوتی ہے اور مجھے فکر یہ ہے کہ میری ٹانگ ہی نہ جاتی رہے. آپ مجھے کوئی صحیح علاج بتائیں، اب کیا کرنا چاہیے. بہن آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے جی 74. 74 آپ کی عمر ہے جی. تو آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر آپ کا ہے یا ڈائبٹیز یا کوئی اور بیماری ہے؟ نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بلڈ پریشر وہ بتایا، بلڈ پریشر ہی ہے، وہ آپ دوائیوں سے تھوڑا ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا. ہاں جی تھوڑا سا مطلب ہے فرق ہے، مگر یہ دن بدن زیادہ ہے. تو مجھے آپ کوئی بتائیں. آپ ویسے دیکھیں تو دونوں پاؤں دیکھنے سے ایک جیسے لگتے ہیں اور اوپر سے بالکل ایک جیسے لگتے ہیں. انگلیاں ہلتی بھی ہیں پاؤں کی، پہلے ہلتی نہیں تھی، ماشاءاللہ ہلتی بھی ہیں، مگر درد عجیب سا پاؤں سویا ہوا. اور مجھے لگتا ہے ٹانگ بھی تھوڑی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتی اور ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے پاؤں سویا ہوا ہے. اچھا آپ کا وزن کتنا کا ہوگا؟ میرا وزن تو 46 کلو ہے جی.
زیادہ وزن ہے کم 4 وزن ہے؟ سٹون ہے میرا. کیا جی سمجھ نہیں آیا. 4 سٹون میرا وزن ہے. میرا وزن زیادہ نہیں ہے, شروع سے میں مطلب ایسے سنبھال ہی رہی ہوں. اب بھی میرا وزن اتنا ہی ہے. ٹھیک. اچھا وزن آپ کا اچھا ٹھیک. اور آپ کی جو جس کو کہہ لیں کہ امی کو بلائیں نا, جنرل صحت کیسی ہے, ہیلتھ کیسی ہے آپ ویسے؟ ہیلتھ میری بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. میں ابھی اس عمر میں بھی اگر میری ٹانگ پاؤں میں درد ہوتی ہے, میں گھر میں تھوڑا سا کچن میں کام کرتی ہوں. تھوڑا پہلے میں ابھی تک بچیوں کو کام گھر کا کرنے ہی نہیں دیا. میں خود کھانا بناتی, صفائی کرتی, مجھے بہت تھا صفائی کا, سارے کام کرتی تھی. ہیلتھ میری ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کی کوئی کمر میں انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگایا ہے؟ ابھی تک تو نہیں لگایا. انہوں نے بولا تھا, میں بولی کہ میں کمر کا آپریشن نہیں کروں گی. تو پھر انہوں نے بولا, وہی نبض والا جو ڈاکٹر ہے اس نے بولا کہ یہ گھٹنے کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے سے جو ہے نا, یہاں سے چیک کریں گے اور چیک کر کے پتہ چلے گا کون سی نبض ہے. پھر گھٹنے کے پھر وہ اس نبض میں ٹیکا لگائیں گے, انجیکشن. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور ہم نے بالکل اس میں آپ کی ساری بات سنی, آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. تو اب آپ جو ہے انشاءاللہ بات سنیں, ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ فون رکھ کے آرام سے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ بات سنیں. بہت بہت شکریہ اور ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو کامیابی دے, آپ کو صحت دے. ماشاءاللہ 74 عمر میں جو آپ جس طرح آپ نے بتا رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے, نہیں میں سب کے یہ دیکھیں ہمارے اکثریت کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہن کو جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ان کا ڈسک پرابلم ہے. ڈسک کا پرابلم ہے. ڈسک جو ہے نا ان کی کوئی آؤٹ ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ جو نس ہے ٹانگ کی اور وہ فٹ ڈراپ جو ہو گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اگر آپریشن نہیں کروانا چاہتی, کئی پیشنٹ فٹ نہیں ہوتے آپریشن کے لیے, پھر جو ہے نا پین کلرز اور یہ جو انجیکشن کی جو بات کی اس سے بھی پین کم ہو جاتا ہے. کچھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈسک سکڑ بھی جاتی ہے. اچھا. تو وہ پھر پریشر چھوڑ دیتی ہے نرو کے اوپر, 6 مہینے سال لگ سکتا ہے. تو کچھ فزیو تھراپی جو ہے نا وہ بھی اس کا علاج ہے کافی سارا, اگر آپریشن نہیں کرانا تو. لیکن ان کو یہ پرابلم نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, فائبرومائلجیا. جی بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. اب ہم اور کال تو نہیں لے سکیں گے, لیکن اب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے علاج کے حوالے سے تو ہم نے کچھ علاج کی بات کی, تو باقی کچھ علاج وہ بھی رہ گیا کہ بس نہیں ہے ابھی تو علاج ہے. علاج ہے, پھر جلدی کریں. پھر اب وہی جو نا ایکسرسائز سب سے امپورٹنٹ. اگر کسی وہ جو ٹرینر ہوتے ہیں اس کے انڈر سپرویژن کی جائے نا کچھ ایکسرسائزز, ایروبک ایکسرسائزز, اگر آپ مطلب افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے اس میں اویلیبل ہے کوئی, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہ تو ایک چیز ایکسرسائز. پھر وہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ جو ہے نا بیہیویئرل تھراپیز ہوتی ہیں, CBT, کاؤنسلنگ, ان سے بڑا فرق پڑتا ہے. گروپ ڈسکشنز, دوسرے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اسی بیماری کے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں, اپنے تجربات شیئر کریں, اس سے فرق پڑتا ہے. ایکوپنکچر کی بات کی. فزیو تھراپی جو ہے نا وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز کا ایک فارم ہے. فزیو تھراپی سے بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ تو ہے نان فارماکولوجیکل. اور جو فارماکولوجیکل ہیں اس میں جو ہے سب سے پہلے تو جناب جو سمپل انالجیسک ہے, پین کلر ہے, پیراسیٹامول. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیکن شاید پیراسیٹامول سے اتنا فرق نہ پڑے. جو زیادہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ جو ٹراماڈول جو ہے نا اس سے کافی فرق پڑتا ہے. ٹراماڈول جو ہے نا اوپیائڈ جس کو کہتے ہیں نا, مارفین اوپیائڈ فیملی کی وہ ہے. بس اس میں یہ ہو کہ اس سے ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, عادت جس کی وہ پڑ سکتی ہے, اور جب آپ چھوڑیں تو پھر ودڈرال سمٹم ہو سکتے ہیں. تو ٹراماڈول کافی افیکٹو ہے. اب ایکسرسائز اگر کرنی ہے آپ نے تو یہ پین کلر لے کے ایکسرسائز کریں تاکہ اس سے بھی تھوڑا پین آپ کو ریلیو ہو, آپ ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ اچھا. پھر بہت سی چیزیں ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں نا ان کا بھی بڑا اہم رول ہے اس میں. ایک بہت کامنلی یوزڈ جو ہے ٹیبلٹ ہے ایمیٹرپٹلین. وہ یوزلی ہم اسی سے اسٹارٹ لیتے ہیں. ایمیٹرپٹلین, اس سے جو ہے نا نیند بھی آتی ہے. جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ نیند بھی ایک فیکٹر ہے اس کے وجہ میں, کہ جو ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی اس سے نیند بھی آتی ہے, مسل بھی ریلیکس ہوتے ہیں, پین جو ہے نا وہ بھی ریلیو ہوتا ہے, پین تھریشولڈ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے.
اور بھی جو ہے نا اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، فلوکسیٹن ہے، اسے پریکسیٹن، اس طرح کے. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں. دوسری جو ہے نا کچھ دوائیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اینٹی کنولسنٹ، جو فٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا اس میں دیتے ہیں. گاباپینٹن اور پری گاپلن یہ بھی کامنلی یوز ہوتی ہیں. تو ان سے جو ہے نا کافی حد تک سمٹم کنٹرول رہتے ہیں. پین اسپیشلی مارننگ اسٹفنس وغیرہ، اور جو ہے یہ کافی سارے جو ہے نا اور امیڈیٹ فرق جو ہے نا محسوس ہوتا ہے سمٹم میں. تو جیسا میں نے بتایا تھا کہ 20% جو ہے لوگوں میں تقریباً اوور 5 ایئرس 20% لوگ تو ویسے ہی سمٹم فری ہو جاتے ہیں بغیر کسی اس کے، لیکن کچھ تھوڑی سی ساتھ میں ایکسرسائز کریں تو شاید جلدی ہو جائیں. لیکن علاج میں بس یہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، جو بیہیویئرل تھراپی وغیرہ، CBT اور ایکوپنکچر ٹرائی کر سکتے ہیں. وقتی علاج ہے وہ، اس سے بہت مطلب جب کچھ دن شاید فرق پڑ جائے. لیکن پین کلرز جو ہے نا اور اینٹی ڈپریسنٹ جو ہیں، خاص طور پہ ایمیٹرپٹولین ہے، فلوکسیٹن ہے، پروکسیٹن ہے، یہ چیزیں جو ہے نا ان سے کافی سارے سمٹم کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مکمل علاج نہیں ہے ابھی تک. مکمل علاج نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت سی باتیں کرنی تھی اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس بڑے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو بڑے آسان طریقے سے پیش کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کو اپنی طرف سے، اپنے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے اور امہ چینل کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تشریف لائے اور بہت اچھی بات چیت آپ نے کی، ہماری کمیونٹی کا اویئر کیا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی دعوت دیں گے کسی اور پروگرام میں، اگر آپ تیار رہے تو چائے بھی پلائیں گے آپ کو. اور چائے بڑی اچھی تھی، چائے بڑی اچھی تھی مجھے. یہ تو یہ تھے، بہت بہت شکریہ جی. یہ تھے ڈاکٹر محمد عمر جو کہ نیلسن میڈیکل پریکٹس میں GP کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آج بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے فائبرومائلجیا کے بارے میں بات کی. امید ہے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں اب زیادہ معلومات ہوگی. پلیز جو بھی انہوں نے مشورے دیے ہیں ان پہ عمل کیجئے گا، ایکسرسائز کیجئے گا، اپنے آپ کو صحت مند رکھیے. اور اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہوں گے، ان سے بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.